अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे के अंदर होने वाली अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या एक और जंग शुरू होने वाली है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जो है हमारे सामने आई हैं। अभी थोड़ी देर में उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इब्तदाई हमलों का सिलसिला जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस मरतबा दोनों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, लेकिन सबसे पहले कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें जो है वो शामिल करेंगे, जहां पे 1 2 3 4 5 एंकरों को जनाब सज़ाएं जो है वो आज सुना दी गई हैं पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से। ये मामला क्या है जनाब, वो ये है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 के जो फसादात हुए थे 9 मई के हवाले से अब ये फैसले जो है वो आना शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आएगी आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर। तो उस सिलसिले में इस से मुतल्लिक मुकदमात में यूट्यूबर आदिल राजा, सहाफ़ी वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर, शाहीन सभाई, एंकर पर्सन हैदर रज़ा मेहदी, तजियाकार और एंकर पर्सन मुईद पीरज़ादा और साबिक फ़ौजी अफसर अकबर हुसैन को 2 बार उम्र कैद की सज़ाएँ जो हैं वो आज सुना दी गई हैं। 9 मई को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद जो एहतजाजी मुज़ाहरे फूट पड़े थे, उसके हवाले से ये इन लोगों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो की थी और उसमें उसके ज़रिए जो है वो लोगों को प्रवोक किया था कि वो इस किस्म के हमले जो हैं वो करें। ये फ़ैसला जो है वो जज ताहिर अब्बास सप्रा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया और उस समाअत मुकम्मल होने के बाद जो है उसे अनाउंस किया। प्रोसिक्यूशन ने इस दौरान जो है मजबूरी तौर पर 24 गवाहों को जो है वो पेश किया। इनमें से कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और पाकिस्तान में होते हुए मतलब इनके वकला की जानिब से भी जो है कोई वहाँ पे पेश नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने ख़ुद एक्चुअली वहाँ पे एक वकील को जो है वो मुकर्रर किया था इनकी साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया वो अदालत में इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्हें अदालत की जानिब से जो है इनका वकील मुकर्रर किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें से टोटली इन्होंने अपने आप को जो है वो डिस्टेंट किया हुआ था और मतलब अपना वकील भी उन्होंने वहाँ पे खड़ा नहीं किया था। अदालती अहकामात के मुताबिक आदिल राजा, वजाहत एस खान, शाहीन सभाई और हैदर रज़ा मेहदी के खिलाफ रियासत की मुदीयत में इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि साबिर शाकिर, अकबर हुसैन और मुईद पीरज़ादा के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत के थाना अपारा में मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। और अदालत ने मुल्ज़मान को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने या छेड़ने की कोशिश और मुजरिमाना साजिश के 2 इल्ज़ामात के तहत जो है वो सख्त उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा हर इल्ज़ाम पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में सज़ा में मज़ीद 6 माह की तोसी की जाएगी। अदालती अहकामात में मज़ीद कहा गया कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 382 के तहत मुल्ज़मान को हिरासत में गुजारे गए अरसे का फ़ायदा दिया जाएगा और उनके खिलाफ सुनाई गई तमाम सज़ाएँ जो है वो बेवक्त नाफिजुल अमल होंगी। हर हुक्मनामे में यह भी दर्ज है कि मुजरिम को आगाह किया जाता है कि उसे 7 दिन के अंदर मोअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक जो है वो हासिल है। ऑब्वियसली जब वो मेन केस को प्रोसीड नहीं कर रहे तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये आगे भी इसको प्रोसीड ना करे। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिर बात है, जब ये एक्चुअली ये सज़ाएँ जो है वो अनाउंस हुई तो ये कैमरा जहाँ पे आप एक्चुअली इसमें मुझे देख रहे हैं, इसी कैमरे के पीछे मेरी एक मीडिया वॉल है जहाँ पे तमाम बड़े चैनल्स जो हैं वो एट अ टाइम प्ले हो रहे होते हैं, जिसमें से ARY एक्चुअली एक चैनल वो भी उसके अंदर शामिल है। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि उसी ARY के ऊपर जिस पे साबिर शाकिर साहब ने बड़ा वक्त गुजारा है और बल्कि वो जब मैंने भी ARY के अंदर 1 साल काम किया है तो साबिर शाकिर साहब भी जो है वो उसी वक्त वहीं पे काम करते थे। हमने मिल के उस वक्त ट्रांसमिशंस वगैरह भी हमने की हुई है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा वो भी काम कर चुके हैं। खैर उन्होंने तो दुनिया TV के ऊपर भी काम किया है और भी इस तरह चैनल्स के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में चैनल 92 के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्हीं चैनल्स के ऊपर, जिन चैनल्स के ऊपर एक्चुअली एंकर्स जो है वो काम किया करते थे, वजाहत एस खान तो एक्चुअली वो और मैं हम लोग डॉन में मैंने जब आगाज़ किया था अपने करियर का तो डॉन में वो और मैं इकट्ठे थे, फिर बोल में भी एक्चुअली हम इकट्ठे रहे वहाँ पे। लेकिन आज जब इन्हीं चैनलों के ऊपर जहाँ पे ये एंकर्स एक्चुअली एक ज़माने में प्रोग्राम किया करते थे तो उन्हीं चैनल्स के ऊपर इन्हीं एंकरों की तस्वीरें चला चला के जो है वो इस सज़ा को अनाउंस किया गया कि जनाब अदालत की जानिब से जो है वो ये सज़ा दी गई है।
دو چار اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے اس کے اندر سب سے بڑا سوال جو انٹرنیشنلی پوچھا جائے گا, اور آئی ایم پریٹی شیور آپ دیکھ لیجیے گا, وہ یہی ہوگا کہ جی آزادی اظہار رائے. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے اوبیسلی یہی آئے گا کہ آزادی رائے جو ہوتا ہے وہ بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے. کیا کسی دنگے فساد کو ایکچولی پرووک کرنے کے لیے آپ آزادی صحافت کا سہارا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو خاص طور پہ عادل راجہ کے بارے میں اگر میں کہوں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ 9 مئی کے دن جو ہے 9 مئی 8 مئی 7 مئی یہ تمام دنوں کے اندر اس وقت وہ بیٹھ کے لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کو پرووک کرتا تھا, بتاتا تھا وہ فلاں جگہ وہ دفتر ہے, فلاں جگہ وہ دفتر ہے, ادھر گھس جاؤ, ادھر یہ کر لو, ادھر وہ کر لو. وہ اس قسم کی پرووکیشن جو ہے وہ یہ کرتا تھا. باقی لوگوں کے بارے میں اوبیسلی ایک وقت تھا کہ جب یہ تمام افراد یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جن کو آج یہ سزائیں سنائی گئی ہیں, ایک وقت تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے اور ان لوگوں کو ان کوریڈورز تک ایکسیس حاصل تھی جو شاید دیگر جرنلسٹ کو حاصل نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پہ وجاہت احس خان جو ہے, میرے فارمر کالیگ ہیں, وہ مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے بڑا ایک مشہور زمانہ ایک پروگرام کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے, مطلب جو اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جا کے ایک کمرے مختلف جگہوں کے اوپر, ایکچولی وہ واحد نہیں تھے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو یہ ایکسیس جو ہے وہ اس وقت دیا گیا تھا, اور مقصد اس وقت یہ تھا بتانے کا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بڑا شاہانہ طریقے سے جو ہے وہ رن کیا جاتا ہے, اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دولت کی کیا ریل پیل ہے. تو اسی کے اندر وجاہت احس خان ایکچولی ایک ٹب کے اندر بھی لیٹ کے انہوں نے ایک وہ شاٹ کیا تھا, بڑا فیمس شاٹ ہوا تھا, وہ لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا تھا, سپورٹ بھی کیا تھا, واٹ ایور. خیر ان کا ایک اسٹائل ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز. میرے فارمر کالیگ ہیں, ہی ہیز ہز اون اسٹائل آف جرنلزم, آئی ہیو مائی اون اسٹائل آف جرنلزم اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ. لیکن مجھے فرینکلی اسپیکنگ آئی ول سے دس کہ مجھے افسوس ہوا کہ میرے کئی فارمر کالیگز جن کے ساتھ میں نے ایکچولی مختلف چینلوں کے اندر یہ کام کیا ہوا ہے, آج ان کو اتزاد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے اتنے سالوں کی جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں. ان میں سے کئیوں نے ایکچولی میرے اگینسٹ ویلاگس کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہو گئے, انہوں نے بھی بہت دفعہ میرے اگینسٹ جو ہے وہ ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں, ویلاگس بھی کیے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ ایون تھنک از ورتھ ایون ایکچولی آنسرنگ کہ میں ان کو کوئی جواب بھی دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اور شہباز کے لیے ایک ہی چٹا بٹا ہی ہے, دونوں ایک جیسی چیزیں. تو ان لوگوں کو جواب دینے کا میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اس قابل ہیں. لیکن اوبیسلی آپ کو پھر بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جو ہے وہ سزائیں سنا دیں, اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ان میں سے کئی ایسے لوگ وہ بھی ہوں گے جو کہ ایکچولی اپنے مختلف ملکوں کے اندر جہاں پہ ہیں وہ جا کے وہاں پہ اسائلم کلیمز کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں میں فلاں عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی سزائیں جو ہے وہ سنا دی گئی ہیں اور یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. ان کے کیس بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئے. کئیوں کے اوبیسلی میں جانتا ہوں وجاہت احس خان جو ہے وہ اوبیسلی ایک ایسا وقت تھا کہ ہی یوز ٹو بی ویری ویری کلوز ٹو دا اسٹیبلشمنٹ. ان کو فوجی بیرکوں میں اور مختلف فوجی تنصیبات میں ایسا ایکسیس حاصل تھا جو شاید پاکستان میں دیگر جرنلسٹ کو حاصل نہیں ہوتا تھا, اور انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے وہ. لیکن وقت اب تبدیل ہو گیا, آج اسی وجاہت احس خان کو جو ہے یہ عدالتیں سزائیں سنا رہی ہیں. سو وقت کیسے بدل جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ بھی چند نام ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, جو خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ نامنیٹ ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ اور بہت ہیں جو ایک زمانے میں مطلب کئی ایسے ہیں جن کو فائلیں دکھائی جاتی تھی, کئی ایسے تھے جن کو بریفنگز دی جاتی تھی, کئی ایسے تھے جن کو ایکچولی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ پرچے آتے تھے کہ جناب آج پروگرام آپ نے اس طرح کرنا ہے. میں بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پورے میڈیا کے اندر یہ بات پتہ ہے. لیکن وقت بدل گیا, آج وہی لوگ جو ہیں وہ پرسونا نان گراٹا بن چکے ہوئے, ان کے قریب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ آ بھی نہیں سکتے. سو وقت کی بات ہے, وقت کس طرح بدل جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کل کو پھر وقت بدلے, یہی تمام افراد جو ہے جن کو آج عدالتیں یہ سزائیں سنا رہی ہیں دوبارہ آنکھ کا تارا بن جائیں کہ جناب آپ کی ضرورت پڑ گئی آ جائیں. سو یہ وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن اوبیسلی بینگ اے جرنلسٹ اٹ از اے سیڈ ڈے فار جرنلزم. کسی بھی صحافی کو, چاہے اسے آپ کا اختلاف ہے کچھ بھی ہے تو وہ صحافی نا, آپ کچھ بھی کہیں, آپ کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, میرا بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے ان لوگوں کے ساتھ, لیکن اٹ از اے سیڈ ڈے فار جرنلزم جب کسی جرنلسٹ کو جو ہے اس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی سزائیں سناتا ہے. اس میں میرے خیال میں کوئی بھی سیلیبریٹ کرنے والی بات جو ہے وہ کم از کم نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہری پور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی شفیع اللہ جان کے الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ان سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے شفیع اللہ جان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 7 روز میں اپنی پوزیشن واضح کریں. ان کے شفیع اللہ جان نے ایکچولی الزام لگایا تھا کہ ہری پور کا جو الیکشن تھا اس میں فارم 47 جو ہے انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں جاری ہوئے ہیں. فارم 45 کو انہوں نے کہا جی اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا, اور کمیشن نے معاملے کا جائزہ لیا, ان کو کوئی ایسے شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں, اور اسی لیے اب ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ آپ بتائیے یہ سارا کچھ یہ الزامات جو ہیں وہ آپ نے کیوں لگائے ہیں, اور اگر آپ کے
آپ کوئی واضح جواب نہ دے سکے یا سیٹسفیکٹری جواب نہ دے سکے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آپ کے خلاف پھر کارروائی کرے گا. اس کے علاوہ جناب پارلیمانی کمیٹی نے امبرین جان کو جو ہے وہ چیئرمین پیمرا نامزد کر دیا ہے. مختلف نام جو ہیں وہ زیر غور چل رہے تھے. امبرین جان جو ہے وہ ابھی اپنے اس عہدے سے فارغ ہوئی تھیں, سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے وہ فارغ ہوئی تھیں, اور اس کے بعد اب جو ہے انہیں چیئرمین پیمرا جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. بڑی دیر سے ایکچولی یہ نئے چیئرمین پیمرا کے لیے جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اب جو اختتام تھا 2025 کا وہ بھی بڑا دھماکے دار تھا, آغاز 2026 کا وہ بھی بڑا دھماکے دار ہوا ہے. 1,79,467 پوائنٹس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ آپ کا اسٹاک مارکیٹ پہنچ گئی. 2,679 پوائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اور اس کے علاوہ دو اچھی خبریں پاکستان کے حوالے سے اور رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے برطانیہ کی نورس اٹلانٹک ایئر لائن کو پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت دے دی ہے. نورس اٹلانٹک جو ہے وہ ابتدائی طور پر لندن سے اسلام آباد کے لیے اپنا فضائی آپریشن جو ہے وہ کرے گی, اور نورس اٹلانٹک ایئر لائن جو ہے وہ مانچسٹر اور برمنگھم میں بھی پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کو چلائے گی, اور برطانیہ کی برٹش ایئر جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے لیے فضائی آپریشن جو ہے وہ اپنا جاری رکھے ہوئے ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے برطانوی ایئر لائن کے بعد بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کو بھی براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے, اور سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کو ڈھاکہ کراچی کی براہ راست پروازوں کی جو ہے یہ اجازت دی گئی ہے. 3 ماہ کے لیے 30 مارچ تک پروازوں کی یہ فی الحال اجازت دی گئی ہے, اور اس دوران بنگلہ دیش ایئر لائن کو منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے. ٹورزم کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے, ہمارے بنگالی بھائی اگر یہاں پہ آئیں آ کے آئی ایم پریٹی شیور کہ اب جو جنریشن چل رہی ہوگی ان کے والدین نے شاید پاکستان کو دیکھا ہوگا, مطلب, اور اس کے بعد 1971 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اب دوبارہ اس جنریشن کو جو ہے جسے آپ جین زی کہتے ہیں اسے موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کو آگے دیکھے. اور سیم از دا کیس وتھ پاکستان ایز ویل, کہ وہ بھی بنگلہ دیش, میری بڑی خواہش ہے, آئی ووڈ لو ٹو گو اینڈ وزٹ بنگلہ دیش. بڑی وہاں پہ ہسٹری ہے اس ایریا کے اندر, اور خاص طور پہ 1947 سے لے کے 71 کا جو ٹینیور ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے اس جگہ کے اوپر, ڈھاکہ میں, چٹاگانگ میں. آئی ووڈ لو ٹو وزٹ اٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ 2 ججز کے حوالے سے آئی ہے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ, جو کہ آبویسلی اب استعفے دے چکے ہیں اپنے عہدوں سے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے استعفے دیے تھے. ان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ جناب انہیں جو ہے وہ بالترتیب 16 کروڑ 10 لاکھ اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کمیوٹیڈ پینشن جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے. دونوں کو ماہانہ پینشن کے طور پہ بالترتیب 11 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے سے زائد رقم جو ہے وہ اس وقت مل رہی ہے. اور وزارت قانون نے ہاؤس رینٹ 3.5 لاکھ, اسپیئر جوڈیشل الاؤنس 11 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کر دیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے 16 سال, جسٹس اطہر من اللہ نے 11 سال سے زائد جو ہے ملازمت کی ہے. 27ویں ترمیم پر مستعفی ہوئے دونوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میڈیکل, رہائش اور دیگر سہولیات اور بیگمات کے لیے مراعات جو ہے وہ ملتی رہیں گی. تو یہ نمبرز جو ہیں وہ کچھ سامنے آئے تھے. اس کے علاوہ جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا 2 مسلمان ملکوں کے درمیان جنگ, یہ جنگ ایکچولی ایک پراکسی جنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور پراکسی ایریا جو ہے وہ ہے یمن کا. اب یمن کے اندر بیسکلی ایک فیکشن جو ہے وہ سعودی عرب کی, میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. بیسکلی سعودی عرب کی اتحادی فورسز ہیں, اور ایک جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سپورٹڈ فورسز ہیں, اور ان کی ایک کولیشن جو ہے وہاں پہ بنی ہوئی ہے. ایک کا نام جو ہے جو سعودی حمایت یافتہ ہے اس کا نام ہے جناب نیشن شیلڈ فورسز یا ہوم لیڈ شیلڈ فورسز کے نام سے اسے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ ہے STC, جو کہ بیسکلی UAE جو ہے وہ جسے سپورٹ کر رہا ہے, یہ اس کی ہے. اب پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے وہ ان دونوں فیکشنز کے درمیان, دونوں اتحادوں کے درمیان جو ہے وہ ایکچولی کافی زیادہ کشیدگی شروع ہو چکی تھی. اب بیسکلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی جو اتحادی فورسز ہیں انہوں نے یمن میں حضرموت گورنری کے سوئن کے شمال مغرب میں واقع الخشا فوجی کیمپ پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں. یہ مطلب ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ کی گئی ہیں. یہ کیمپ جنوبی عبوری کونسل کے کنٹرول میں ہے, اور یہاں پہ 37th آرمرڈ بریگیڈ جو ہے وہ تعینات ہے. جنوبی عبوری کونسل کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 فضائی حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, جن میں الخشا کیمپ اور اس کے قریب مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی حمایت یافتہ نیشن شیلڈ فورسز یا ہوم لیڈ شیلڈ فورسز کے بڑے دستے جو ہے الخشا کیمپ کی طرف اس وقت پیش قدمی کر رہے ہیں, اور مقامی ذرائع کے مطابق STC کی فورسز کو کیمپ سے انخلا جو ہے وہ کرنا پڑا. STC وہی جو متحدہ عرب امارات کی سپورٹڈ فورسز ہیں, انہیں وہاں سے جو ہے وہ انخلا کرنا پڑا. یہ پیش قدمی جو ہے
وہ 37 بریگیڈ کو واپس لینے اور لوا 37 کو واپس لینے اور علاقے میں سیکورٹی خلا کو پر کرنے کے لیے جو ہے وہ فی الحال کی جا رہی ہیں. میں اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ دیگر مسلم ممالک کی جانب سے بھرپور اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو ٹینشن دو اسلامی ممالک کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے پراکسی وار کی صورت میں, اسے جلد از جلد جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس سے پہلے کہ معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اور اس کا آپ کو بتاتا ہوں. یہ حملے جو ہیں دسمبر 2025 میں شروع ہونے والے ایس ٹی سی کے وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن, جسے آپریشن پرومسنگ فیوچر کے نام سے جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. ایس ٹی سی وہی متحدہ عرب امارات کا جو ایک گروپ ہے, ان کی جانب سے جو ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا. یہ اس کا جوابی حملہ ہے بیسکلی, جس میں ایس ٹی سی نے حضرموت اور المہرہ گورنریوں پر قبضہ کر لیا تھا, بشمول سیون اور تاریم شہر کے. یہ مختلف ایریاز کے اندر جو یمن کے اندر انہوں نے کیپچر کیا تھا. سعودی عرب نے ایس ٹی سی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان علاقوں سے اپنا انخلا کرے اور مقامی اتھارٹیز کے حوالے کرے, لیکن ایس ٹی سی نے مکمل انخلا سے انکار کر دیا تھا. دسمبر کے آخر میں سعودی عرب نے مکلا پورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جبکہ یو اے ای سے آنے والے ہتھیاروں کے جہاز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. یہ واقعات سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں, کیونکہ ایس ٹی سی کو یو اے ای کی حمایت حاصل ہے, جبکہ سعودی عرب یمن کی موجودہ حکومت اور قبائلی اتحاد کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے. تو یہ ایک قسم کی ایک پراکسی وار جو ہے فی الحال زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, کیونکہ اب ڈائریکٹلی ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ بھی دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں شروع ہو چکے ہیں. دوسری جانب اخبار السعودیہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا جی ارجنٹ ناؤ ایئر لینڈ اینڈ سی ملٹری آپریشنز ٹو انفورس اسٹیبلٹی ان یمن. یعنی کہ تینوں فورسز جو ہیں ان کی جانب سے جو افواج ہیں ان کی جانب سے یمن کے اندر جو ہے اس آپریشن کا اب آغاز کر دیا گیا ہے, اور ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ دس آپریشن از اسٹل گوئنگ آن. اس کے علاوہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, سائرنز ساؤنڈنگ ان برآم نادرن اسرائیل. تو جو شمالی اسرائیل ہے وہاں پہ جناب سائرنز جو ہے وہ بجنا شروع ہوئے ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ جی وہاں پہ ایک انٹرسیپٹر جو ہے اس نے ایک فضا میں آنے والے ایک ٹارگٹ کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ہے انٹرسیپٹر جو ہے اس نے ایکشن لیا, اور بتایا جا رہا ہے دا ریزلٹس آف دا انٹرسیپشن آر انڈر ریویو. ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا کہ جو انٹرسیپٹر جو ایکچولی گیا تھا وہ ایک فالس ٹارگٹ تھا, اور لیکن سائرنز جو ہے اس کے باوجود وہاں پہ بجے لے. لیکن ایک دم جو ہے وہ اسرائیل کے اندر یہ ایک دم ٹینشن جو ہے وہ ریز ہوگی کہ شاید کوئی میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف آیا ہے. دوسری جگہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا ٹروتھ کے اوپر جو ہے وہ ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے ایران سے ریلیٹڈ, اور اس میں وہ کہتا ہے جی اف ایران شوٹس اینڈ وائلنٹلی کلز پیسفل پروٹیسٹرز وچ از دیئر کسٹم the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter. تو ایران کے اندر بیسکلی اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ہم پچھلے ویلاگس کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہے ہیں, اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ان جو مظاہرین ہیں اگر ان کے اوپر گولی چلائی گئی یا ان کے اوپر تشدد کیا گیا تو امریکہ ان کی حمایت کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, اور امریکہ پھر اس کے بعد ایکشن بھی لے گا. دوسری جانب ایرانی رہنما علی لاری جانی نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ود دا اسٹیٹمنٹس آف اسرائیلی آفیشلز اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ واٹ ہیز بین گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینز از ناؤ کلیئر. کہ جی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں اسرائیلی جو عہدیدار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جانب سے جو ایران کے معاملات کے اوپر جو کامنٹری آ رہی ہے اس سے اب ہمیں کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. کہتا ہے جی وی ڈسٹنگوش بٹوین دا اسٹانس آف دا پروٹیسٹنگ شاپ کیپرز اینڈ دا ایکشن آف ڈسٹرپٹیو ایکٹرز, اینڈ ٹرمپ شوڈ نو دیٹ US انٹرفیئرنس ان دس انٹرنل میٹر ووڈ مین ڈیسٹیبلائزنگ دا انٹائر ریجن اینڈ ڈسٹرائنگ America's assets. America's interest. The American people should know Trump started this adventurism. They should be mindful of their soldiers' safety. تو آگے سے ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا کہ اگر آپ نے ہمارے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے. اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے بیسکلی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مہنگائی اور کرنسی ایرانی جو تمن ہے اس کی گراوٹ کی وجہ سے جو ہے یہ جب بھی ظاہری بات ہے کرنسی کے اندر جو ہے وہ ڈیویلیو ہوتی ہے, مطلب کوئی بھی کرنسی ہو جب وہ ڈیویلیو ہوتی ہے تو آبویسلی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور وہی ہوا ہے کہ ایرانی تمن کیونکہ اس کا ریٹ گر گیا ہے اس کی وجہ سے ایران میں مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان آیا ہے, اور اس کی وجہ سے مظاہروں کے اندر یہ شدت آئی ہے. حکومت کی جانب سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کئی مظاہرین جو ہے وہ یا تو گرفتار ہوئے ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں اس کریک ڈاؤن کے اندر, اور ایرانی حکام نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور احتجاج کو ہائی جیک کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا. اب تک 6 مظاہرین جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان مظاہروں کے دوران. اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے لورستان، فسا اور ازنا شہر میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا ہے اور پولیس
स्टेशन नजर आतिश करने की जो है वो कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, रबड़ की गोली और आंसू गैस का भी जो है वो इस्तेमाल किया है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।